बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नए आने वाले अपने मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को यूट्यूब चैनल पर, अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन पर, फेसबुक अकाउंट पर और बिलखुसूस वेबसाइट पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान ट्रांसमिशन में 7वें रोज़े की हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं और आज हम इंशाअल्लाह ताला इसमें बात करेंगे कि अहकाम तावीज़ात कि तावीज़ात की शरई हैसियत क्या है, वो कौन कौन से तावीज़ात हैं कि जिनको शिर्क कहा गया है, वो कौन से तावीज़ात हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं और वो कौन से तावीज़ात हैं जो रूहानियत में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या ये तावीज़ात सहाबा कराम के दौर में भी इस्तेमाल किए जाते थे और क्या ये तावीज़ात कोई असर रखते हैं अपना। हम जब किसी का इलाज और मुआलजा करते हैं तो उसमें तावीज़ात की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, हम तावीज़ात का इस्तेमाल किस तरह करते हैं और क्यों करते हैं, और वो कौन कौन से तावीज़ात हैं कि जो मुख्तलिफ मसाइल में मुख्तलिफ किस्म के तावीज़ात इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या है कि आपने अपने नौकर के हाथ में, यानी कि अपने ग़ुलाम के हाथ में एक तावीज़ बंधा हुआ देखा। जब आपने तावीज़ बंधा हुआ देखा तो आपने गुस्से से तावीज़ को निकाल दिया। आपने फरमाया कि जो तुम ये तमीमा पहने हुए हो ये शिर्क है। हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में जिन तावीज़ात को शिर्क कहा गया है उसको तमीमा कहते हैं। तमीमा बेसिकली ये वो तावीज़ात की एक किस्म है कि जिसके अंदर दौरे जहालियत में देवी देवताओं के नाम लिखे जाते थे और बाकायदा उनसे मदद तलब की जाती थी। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शरीक किया जाता था कि जैसे यही हमारे खैर ख्वाह हैं और हम इन्हीं से मदद मांगते हैं। हमारे दीन में, इस्लाम में जिन तावीज़ात को हराम करार दिया गया है, जिन तावीज़ात को शिर्क करार दिया गया है, वो तावीज़ात हैं कि जिसके अंदर कुफ्र या कलमात लिखे हुए हों, या जिसमें शैतान से मदद तलब की गई हो, कि जिसमें शयातीन से मदद तलब की गई हो, या शयातीन को खुश करने के लिए कुछ ऐसे अमाल किए हों या ऐसे कलाम लिखा हो उसमें कि जिससे शैतान खुश हो, ऐसे तावीज़ात का करना शिर्क है। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स जिस तावीज़ का इस्तेमाल करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उसके हवाले कर देता है। अगर हम घर के अंदर आयतल कुर्सी का तावीज़ बनाकर लगाते हैं या हम सूरह कुरैश का तावीज़ बनाकर अपने गले में पहनते हैं या हम किसी और मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उन्हीं के हवाले करता है कि जिसका हम तावीज़ इस्तेमाल करते हैं। अब हमने सूरह कुरैश का तावीज़ अगर बना के पहना है तो हम किस कलाम के सुपर्द हुए, हम किस कलाम की पनाह में आए, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। ये वो तावीज़ात हैं कि जो हमारे दीन जिस चीज़ की इजाज़त देता है, बाकायदा सहाबा कराम से भी ये चीज़ मौकूल है और मिलता है। और एक वाक़या हमें हज़रत अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आपने फरमाया, या रसूलल्लाह, कि जब मैं सोता हूँ तो मुझे भिन भिन की आवाज़ आती है, जैसे मक्खियाँ भिन भिनाती हैं। तो रात को मुझे शदीद तकलीफ़ होती है, मैं उस डर और खौफ से सो नहीं पाता। तो या रसूलल्लाह मुझे क्या करना चाहिए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि अली, तुम कुछ कलमात लिखो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कलमात
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کلمات لکھ چکے تو جسے ہم خط کی صورت کہتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ خط لے کر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا کہ تم اس کو تعویذ بنا کر اپنے سرہانے رکھ کر آپ اس کو سو جاؤ۔ اب یہ عمل کون کروا رہا ہے اور کون کر رہا ہے؟ اب یہ چیز آپ نوٹ کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو دجانہ کہ تم اس کو اپنے سرہانے رکھ کر سو جاؤ کہ تم ان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ تعویذ لے کر، وہ خط لے کر اپنے گھر گئے، آپ نے اپنے سرہانے رکھا تو آپ رات میں خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی مخلوق جل رہی ہے اور چیخ و پکار کی آوازیں ہیں کہ ہمیں مت جلاؤ، ہم جل رہے ہیں، ہمیں معاف کر دو، ہمیں جانے دو۔ آپ نے یہ پوری رات یہ خواب میں کیفیت دیکھی آپ نے۔ جب آپ صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کہ اس رات کو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کوئی بھن کی آوازیں نہیں آئیں، مجھے سکون سے میں سویا، لیکن خواب میں میں نے یہ کیفیت دیکھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو دجانہ اب تم وہ خط، وہ تعویذ اپنے سرہانے سے نکال دو، اگر تم نہیں نکالو گے تو یہ جنات قیامت تک جلتے رہیں گے۔ یہ اس کی شرعی حیثیت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا بھی فرما دیتے تو وہ مخلوق تنگ نہیں کرتی، آپ فرما بھی دیتے تو وہ مخلوق تنگ نہیں کرتی، لیکن آپ نے وہ تعویذ لکھ کر کیوں دیا، وہ کلمات لکھ کر کیوں دیا؟ صرف اور صرف اس لیے کہ امت کو ایک راہ ملے، تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت اور حقیقت اور حیثیت کا اندازہ ہو۔ جب ہم کوئی اللہ رب العزت کا کلام لکھتے ہیں، جب ہم کسی مسائل میں پریشان ہوتے ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، جب ہم کسی وباؤں سے بچنے کے لیے کوئی کلام الہی لکھتے ہیں تو یقیناً ہم فیض پاتے ہیں۔ ہمیں اس کلام الہی لکھنے کا جو ہم تعویذ کی صورت میں استعمال کرتے ہیں ہمیں فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اور یہ آپ ہی کا طرز عمل تھا جو آپ نے کیا تھا، آپ نے کر کے دکھایا ہے اس امت کو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تم تعویذ گھنٹے کرتے ہو، تم تو مشرک ہو، تم تو شرک کرتے ہو، ان ناہل لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے دین نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے وہ کون سی تعویذات کی اقسام کے بارے میں فرمایا کہ جو شرک ہے۔ اگر آپ کسی کالے جادو والے کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ لوگوں میں ایک غلط کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کالا علم کیا گیا ہے تو اس کا کالا علم کرنے والا ہی اتار کرے گا۔ یقیناً اگر آپ کے دماغ کے اندر یہ خیال اور یہ وسوسہ ہے تو یقیناً آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ جو جادوگر، جو عمل کرنے والا، وہ جس طرز پہ آپ کو تعویذ بنا کر دے گا، جو جس طرز پہ آپ کو دم کرے گا، یقیناً وہ یا تو کفریہ کلمات ہوں گے یا پھر ایسے کلمات ہوں گے جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے کی گئے ہوں، کہ جس سے ہمیں وقتی تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا نقصان اس فائدے سے کئی گنا بڑا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تعویذات کی شرعی حیثیت آپ لوگوں کو بآسانی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ روحانی علاج میں دم کی کیا حقیقت ہے، دم کی کیا حیثیت ہے۔ کیا دم کرنے کہ جو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی سبق ملتا ہے یا صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہم روحانی علاج کرتے ہیں، جو ہم روحانی علاج کرواتے ہیں، یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ ایک سفر پہ تھے۔ جب آپ کا ایک شہر سے ہوا تو اس شہر میں آپ کی ملاقات ایک بادشاہ کی لونڈی سے ہوئی۔ تو بادشاہ کی لونڈی نے کہا کہ آپ مجھے
شکل و صورت سے آپ مجھے معتبر ایک جماعت لگتی ہیں، آپ لوگ کون اور کہاں سے آئیں؟ آپ نے اپنا تعارف فرمایا، اور آپ نے تعارف کرنے کے بعد جب اس لونڈی نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کو موذی جانور نے ڈس لیا ہے، کیا آپ ہمارے بادشاہ کا علاج کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی رسول ہیں، آپ نے اس لونڈی سے کہا کہ میں تمہارے بادشاہ کا علاج کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کے عوض تم سے 30 بکریاں طلب کرتا ہوں۔ تو اس لونڈی نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے بادشاہ کے پاس چلیں، آپ میرے بادشاہ کو دم کریں۔ جب حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بادشاہ کے پاس گئے، آپ نے بادشاہ کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا تو لونڈی نے یہ کہا کہ انہوں نے 30 بکریاں طلب کی تھیں، تو وہ 30 بکریاں بادشاہ نے ان کو تحفہ انعام میں دیا۔ جب وہ 30 بکریاں آپ نے طلب کی اور آپ 30 بکریاں طلب لے کے نکلے تو صحابہ کی جماعت تھی، انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا حق نہیں ہے کہ تم نے اس کو طلب کیا تھا، یہ ماجرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اس کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کریں گے کہ کیا علاج و معالجہ کی عوض آپ کسی چیز کا طلب کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ کے دل میں کچھ شک آیا کہ نہیں، یہ ہمارے لیے پتہ نہیں جائز ہے یا نہیں ہے۔ پھر تمام صحابہ کی جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ماجرا ہے؟ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم اس شہر سے گزر رہے تھے تو اس شہر میں ایسا واقعہ ہمارے ساتھ ہوا، میں نے ان سے 30 بکریاں طلب کی اور میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا، اور اس بادشاہ نے اپنا وعدہ نبھایا اور اس نے مجھے 30 بکریاں طلب جو میں نے کی تھی وہ مجھے دیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے یہ فرماتے ہیں کہ یہ بکریاں ہمارے لیے جائز ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ رسول اللہ کریں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو سعید، تمہیں کیسے پتا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے؟ تمہیں کیسے پتا کہ میں سورہ فاتحہ دم کروں گا تو اس کو شفا مل جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے آپ سے یہ بات سنا تھا کہ سورہ فاتحہ جسے ام الشفا کہا جاتا ہے، جسے سورہ دم بھی کہا جاتا ہے، جسے سورہ فاتحہ ہم کہتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا فعل کیا، اور بے شک سورہ فاتحہ جو یہ ام الشفا ہے، اس میں شفا ہے، اور جو بکریاں تم نے طلب کی تھی اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور بڑے مستند حدیث ہے یہ۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص کہ جو دم پر، تعویذات پر یقین نہیں رکھتا تھا، وہ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور، آپ جو یہ دم و تعویذات کرتے ہیں نا، میں اس کو نہیں مانتا کہ یہ کوئی اثر رکھتے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، تم نہیں مانتے تو تم گدھے کے بچے ہو۔ جب آپ نے یہ الفاظ دہرائے تو اس شخص کو غصہ آیا۔ جب اس شخص کو غصہ آیا تو وہ برا سرخ ہو گیا اور تیش میں آ گیا کہ آپ مجھے یہ کیسے بول سکتے ہیں؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ لفظ گدھا میں نے تمہیں کہا ہے، اس کا اثر تم پہ اتنا ہوا کہ تم پورے سرخ ہو گئے، اور جو میں یہاں پر اللہ رب العزت کا کلام پڑھ کے لوگوں پہ دم کرتا ہوں تو اس کا اثر کتنا ہوگا۔ ہر لفظ، ہر حسر اور قرآن پاک کا ہر حرف ایک تاثیر رکھتا ہے، ایک اثر رکھتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا ایک یہ بھی اختلاف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم قرآن پاک کی آیت کو تو مانتے ہیں کہ اس کو ہم تعویذات کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ہم بزرگان دین کے نام کے تعویذات بھی ہمارے یہاں موجود ہیں، جس کو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا بزرگوں کے نام کے تعویذات جو ہوتے ہیں، جو ان کے کڑے ہوتے ہیں، جو ان کے مندرے ہوتے ہیں، جو ان سے منسوب کچھ اعمال ہوتے ہیں جس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، جس کا تعلق حدیثوں سے نہیں ہے،
تو کیا ہمارے لیے وہ جائز ہے؟ اس کا بھی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت امام کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ حیات الحیوان میں لکھتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ. حضرت دانیال علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے نا. آپ جس دور میں پیدا ہوئے اس وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا اس نے باقاعدہ طور پر جو اس کے نجومی جو لوگ تھے، جو جادوگر تھے، انہوں نے باقاعدہ اپنے علم کے ذریعے یہ چیز معلوم کری کہ اے بادشاہ، اس وقت ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا. تو بادشاہ نے یہ سنتے ہی حکم دیا کہ ہر بچے کو قتل کر دیا جائے، اس کو شیر کے آگے ڈال دیا جائے. تو اس بادشاہ کے پاس شیر کثیر تعداد میں موجود تھے. ہر بچے کو جو پیدا ہوتا تھا وہ شیر کے آگے ڈال دیا جاتا تھا. جب حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو دانیال علیہ السلام کو بھی شیر کے آگے ڈال دیا گیا. جب شیر کے آگے ڈالا گیا تو جو شیر تھا وہ آپ کے قدم کو چومنے لگا. وہ درندے جو آپ کے قدم کو چومنے لگے. اس کے بعد جب بادشاہ نے یہ معاملہ دیکھا تو اس نے پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا اور وہاں پہ بھوکے اور درندے شیروں کو ڈال دیا. تو جب آپ کو اس کنویں میں ڈالا گیا تو جو درندے جانور تھے انہوں نے بھی حضرت دانیال علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، حضرت کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کنویں میں موجود تھے تو ایک فرشتہ حاضر ہوا اللہ کے حکم سے. اس فرشتے نے کہا کہ اے دانیال، اس وقت دانیال علیہ السلام کی عمر 15 برس تھی جب آپ کو کنویں میں ڈال کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. تو حضرت دانیال علیہ السلام سے اس فرشتے نے کہا کہ اے دانیال علیہ السلام، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں فرشتہ. تو آپ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا. تو حضرت کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت دانیال علیہ السلام کی پناہ چاہتا ہے، اگر کسی شخص کو یہ خدشہ ہو کہ مجھے کوئی درندے نقصان پہنچائیں گے، کوئی جنگل میں اگر وہ کوئی پھنس جاتا ہے، کوئی درندے جانور آ جاتے ہیں تو اس کو یہ شک وہ ہو کہ مجھے یہ درندے نقصان پہنچا دیں گے، مجھے یہ شیر نقصان پہنچا دے گا، تو اس کو چاہیے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی پناہ میں آ جائے. آپ نے باقاعدہ دعا لکھی ہے کہ میں دانیال علیہ السلام کی پناہ چاہتا ہوں اور میں ان کے کنویں کی پناہ چاہتا ہوں، شیر کے شر سے، درندوں کے شر سے. حضرت کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ باقاعدہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جنگل میں پھنس جائے اور اس کو یہ ڈر ہو کہ کوئی مجھے درندہ نقصان پہنچا دے تو یہ کلمات کہے تو اس کو درندہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. کس وجہ سے؟ کہ دانیال علیہ السلام اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں. اسی طرح جو اللہ رب العزت کا دوست ہو جاتا ہے، جو اللہ رب العزت جس پہ اپنا فضل تمام کر دیتا ہے، اپنی نعمتیں تمام کر دیتا ہے، تو اس کا نام بھی تعویذ بن جاتا ہے. جسے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کیا ہی مقام و مرتبہ ہے، آپ کا تو نام ہی اسم اعظم ہے. آپ کے ایک خلیفہ حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ مچھروں کے کاٹنے سے محفوظ رہے تو حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ کی پناہ چاہے، آپ کے وسیلے سے دعا کرے، اس کو مچھر نہیں کاٹیں گے. یہ تھی ہمارے روحانیت کی دنیا میں اس کی ایک شرعی حیثیت جو تعویذات کی تھی. اچھا، اب تعویذات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تعویذات کے کئی اقسام ہیں. کچھ تعویذات ہوا میں لٹکائے جاتے ہیں، کچھ تعویذات زمین میں دفنائے جاتے ہیں، کچھ تعویذات پلائے جاتے ہیں، کچھ تعویذات کسی کام کے مسائل کے لیے جنگلوں میں ویرانوں میں دبائے جاتے ہیں. اس کا کیا وجہ ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ پریشان ہیں، آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا، یا آپ کے اوپر کوئی آسیب ہو گئی، یا آپ کے اوپر کوئی نظر بد لگ گئی ہے. ایک بات یاد رکھنا، نظر بد کا لگنا بھی یہ صرف اور صرف دعاؤں سے ہی جاتا ہے، دم پھوک سے جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ دم سے دور ہوتا ہے.
یہ تعویذات استعمال کرنے سے نظر بد اترتی ہے، ورنہ کسی دوا سے نہیں اترتی، کسی چیز سے نہیں اترتی۔ یہ ہمیں بزرگان دین کی زندگی سے یہ بات ملتی ہے۔ اب ہم تعویذات کا جب استعمال کرتے ہیں تو مختلف امور، مختلف کاموں کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں ہم۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی حضرت امام حسین علی مقام، حضرت امام حسن علی مقام، آپ کو بھی آپ باقاعدہ طور پہ دعائیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تعویذات کی اہمیت، تعویذات کی حیثیت اور تعویذات کی حقیقت آپ کو بہت اچھے طرح پتہ چل گئی ہوگی، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو کنٹینیو رکھیں گے۔ باقی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے تعویذات ہیں کہ جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور جو ہم تعویذات لکھواتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اور پھر ہم کس کس کام میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں اب ہوا ایک وقت مختصر سا، آپ کہیں نہیں جائیے گا۔ ویلکم بیک۔ اب ہمارا نیا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کامنٹس کر سکتے ہیں، آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر ہمارا ایک پیج بنا ہوا ہے آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے، آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور اس میں بھی اپنے مسائل آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور ویب سائٹ کے علاوہ ہمارا ٹیلی گرام گروپ بھی موجود ہے، آپ ٹیلی گرام گروپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور آپ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس راہ سفر میں، روحانیت کے سفر میں کسی قسم کی کوئی مشکلات پیش آتی ہیں، کوئی معاملات پیش آتا ہے، تو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ عملیات کے متعلق بھی ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں، اور اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی آپ کو ہو تو آپ وہ بھی ہم سے کر سکتے ہیں۔ ہماری اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا نمبر، آپ اس نمبر پہ ہمیں کال بیک کر سکتے ہیں۔ اور سید صادق صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے آپ کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ آپ جب بھی کال کریں تو سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں، اور آپ جس کنٹری سے بات کر رہی ہوں آپ اس کنٹری کا نام بتائیں، اور پھر اپنا مسائل مختصر بتائیں۔ آپ یہ لازمی بتائیں کہ آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ اقرا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی میری بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن بولیے، میں سن رہا ہوں آپ کو۔
آپ ہمیں لائیو کال کے ذریعے بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور اگر کال آپ کی نہیں لگ رہی تو ہماری ویب سائٹ پہ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے ایک باقاعدہ آپ لوگوں کے لیے پورا پیج بنایا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں شادنا بات کر رہی ہوں والد انڈیا سے۔ جی میری بہن۔ جی میرے ممی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، میری اب تو ہمیشہ بھوکی رہتی ہے، وزن سا لگتا ہے ان کے جسم پہ، ٹھیک ہمیشہ ہے بیماری ٹھیک جانے ہے، سے آ کے بہت بھوکی اوکے رہتی ہیں۔ اوکے میری بہن، میں نے آپ کو کل بھی طریقہ کار سمجھایا تھا، اور آپ وہ طریقہ کار عمل کریں جو میں نے آپ کو کل آپ کو بتایا تھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام جی آپ، ڈاکٹر صاحب۔ جی بالکل آپ ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سگنل ایشو ہو، کوئی کال میں پرابلم ہو، تو آپ ہمیں کامنٹس بھی کر سکتے ہیں، کامنٹس بھی میرے سامنے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب جی شان بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے۔ جی جی بالکل آپ بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب میں جب آپ پچھلے مہینے فیصلہ آباد آئے تھے میں نے آپ سے ملاقات کی تھی۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے بخوبیت ہے اس کے اوپر 60% پڑھ کے وہ اس کی تم نگاہ نے مجھے کہا تھا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں نے وہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ سے کرنے کی کہ زندگی میں اتنے پھنسا ہوا ہوں میں پوری طریقے سے، روزگار کا اتنا مسئلہ ہے، حل نہیں ہو رہا۔ میں نے اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ نشان علی، والدہ کا نام نسرین اختر۔ اچھا ذیشان علی اور والدہ کا نام نصیر اختر۔ آپ ایک کام یہ کریں کہ اپنے رزق میں خیر و برکت کے لیے، اگر کوئی شخص رزق کے معاملے میں پریشان ہے، جاب کے معاملے میں پریشان ہے، اپنے کاروبار کے معاملے میں پریشان ہے، تو وہ یا باسط ہو یا اللہ ہو، یا باسط ہو یا اللہ ہو، 500 مرتبہ روزانہ 21 دن تک پڑھ لے۔ سورہ قریش میں نے آپ لوگوں کو اس ہی لیے تعلیم کری تھی کہ سورہ قریش پڑھنے والا، آپ یہ سمجھ لیں کہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کے رزق میں کبھی تنگی نہیں آتی، پریشانی نہیں آتی۔ اور آپ اپنے رزق میں، اپنے معاملات میں دوسروں کو بھی شریک کر لیا کریں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی اور آپ کو کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو۔ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ اپنے موبائل کا اسپیکر بند کر دیجئے تاکہ آپ کی آواز ہم تک کلیئر پہنچے۔ ٹھیک ہے مجاہد صاحب۔ ٹھیک ہے آپ نے کہا تھا کہ پڑھنا سے یاد کی گئی یاد ناموں اور بخود دیا سے کم کر کے وہ کرنا تھا۔ میرے 40 دن پورے ہو گئے ہیں تو میرا جاب کا مسئلہ لیکن حل ہوگا۔ ابھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا آپ کا؟ نہیں ہونا، بندی نہیں اس بندے کے پاس جاتا ہوں آگے جواب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اچھا آپ پھر ایک کام یہ کیجئے، میں آپ کو ایک طریقہ کار سمجھاتا ہوں۔ آپ نے 1.25 کلو باجرہ لینا ہے، اور 7 لیمو لینا ہے، اور ایک اگربتی کا پیکٹ لینا ہے۔ آپ نے سورہ قریش 70 بار پڑھ کے ان تمام چیزوں پہ دم کر دیں، اور آپ نے 1 پاؤ چینی اور 1 پاؤ سوجی بھی لے لینا ہے۔ آپ نے چینی اور سوجی پہ بھی دم کر لینا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اگربتی روزانہ گھر میں جلانا ہے، اور 1 لیمو اپنے سہانے رکھ کے سونا ہے، اور صبح اپنے اوپر سے اتار کے کاٹ کے باہر پھینک دیں۔ اور جو باجرہ ہے وہ پرندوں کو ڈال دیں، اور جو چینی اور سوجی ہے ان دونوں کو ملا کر اس کے 7 حصے کر لیں۔ ایک حصہ روزانہ آپ کسی درخت کی جڑ میں یا کیاری میں یا ایسی جگہوں پہ ڈال دیں جہاں پہ چیونٹیاں ہوں آپ کے گھر پہ۔ اچھا جس گھر کے اندر چیونٹیوں کو رزق دیا جاتا ہے، پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کی جاب میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل آپ بات کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ میرا مسئلہ یہ ہے، ایک میرے بچوں کا مسئلہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد وہ کمزور ہو جاتے ہیں، سوکھڑا پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔
آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عباس. محمد عباس. والدہ کا نام؟ خورشید بانو. خورشید بانو. آپ کی وائف کا نام؟ عذرا. عذرا کی والدہ کا نام؟ سریا. سریا. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کا لائیو جواب دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شہناز ہے، میں یو کے سے بات کر رہی ہوں. مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی میری بہن میں بات کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے نا یہ سورہ قریش کے 11 سے 11 مرتبہ رمضان سے پہلے ختم کیا تھا اور 45 کا جو سارا نقش ہے وہ بھی ختم کیا تھا. تو میں یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ کیونکہ میں دسمبر سے نا مکمل پرہیز کر رہی ہوں، تو اب مجھے پرہیز کا بھی کنٹینیو رکھنا ہے یا میں پرہیز چھوڑ سکتی ہوں؟ جی میری رمضان کے بعد دوبارہ سے شروع کر دوں گی میں 1900 سورہ قریش اور باقی کے نقش. جی میری بہن بالکل آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، آپ اپنا پرہیز کھول سکتی ہیں. اور مجھے خوشی اس بات پہ ہے کہ دنیا بھر سے لوگ خواتین ہمارے اس روحانی سفر میں شامل ہیں کہ جنہوں نے 313 کی زکوٰۃ ادا کی، پھر 1111 کی زکوٰۃ ادا کی، پھر 1900 کی زکوٰۃ ادا کی. اور الحمدللہ ہمارے جو اس سفر میں خواتین شامل ہیں وہ باقاعدہ نقش کی بھی زکوٰۃ ادا کر چکی ہیں. تو مجھے خوشی اس بات پہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا نام حسن ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی حسن صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ میری شادی کو نا 5 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تقریباً 6 مہینے پہلے میری وائف جو ہے نا گھر جا کے بیٹھ گئی تھی اور اب جو ہے وہ خلا کا مطالبہ کر رہی ہے. حسن آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سبیہ سلطانہ. سبیحہ سلطانہ. اور آپ کی وائف کا نام؟ زائرہ فاطمہ. کیا نام ہے؟ زائرہ فاطمہ. والدہ کا نام؟ رکشندہ طارق. رکشندہ طارق. ٹھیک ہے. اچھا حسن صاحب، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ اس دور کے اندر اس وقت جو ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ ایک سب سے بڑا معاملہ اکثر و بیشتر گھروں کا یہ ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں اور 2-4 دن گزرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے گھر بیٹھ جاتی ہیں یا دونوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے. سب سے پہلے آپ لوگ ایک کام یہ کیا کریں کہ آپ جب آپ کی شادی ہو یا آپ کا نکاح ہو تو آپ نکاح کرنے سے پہلے لازمی سورہ یاسین کم از کم 3 مرتبہ پڑھ کے دعا کر کے پھر نکاح میں شریک ہوا کریں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں اگر کسی قسم کے کوئی جادو کرنے کی کوشش کرتا ہے یا حاسدوں کے حاسد کی نظر ہوتی ہے یا دشمنوں کی نظر ہوتی ہے تو اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اور جن لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات سرزد ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے لیے آپ ایک کام یہ کریں. اچھا مجھے وہ دیجیے گا، پین مجھے مارکر دیجیے گا اور وہ لکھنے کے لیے دیجیے گا. جو میں آپ کو ابھی ایک نقش بتا دیتا ہوں، آپ اس نقش کے ذریعے جی آپ مجھے دے سکتے ہیں. آپ مجھے وہ بھی دیجیے ذرا، لکھتے ہیں اس میں، تاکہ یہ معاملہ بہت زیادہ ہے اس وقت. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ آپ تمام ان لوگوں کے لیے بھی ہو کہ جو اس مرض میں مبتلا ہوں. میں ان کے لیے اسپیشلی یہ تعویذ بنا رہا ہوں اور اس کی باقاعدہ طور پہ ان کو میں اجازت دیتا ہوں کہ میری طرف سے اجازت ہے اور وہ یہ نقش لکھیں اس ترتیب اور اس طریقے سے لکھیں جو نقش میں ان کو یہ سمجھا رہا ہوں. آپ نے دیکھیں یہ نقش ایسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے حسن صاحب؟ یہ آپ بھی نوٹ کر لیں اور جن لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہوں وہ بھی یہ چیز نوٹ کر لیں. ایسے نقش بنائیں اور یہ 5 کا خانہ چھوڑ دیں. وہ یہ نقش لکھیں اور جب یہ ایک مرتبہ ایک لکھیں گے تو 1 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں گے. جب یہ 2 لکھیں گے تو 2 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں گے. جب یہ 3 لکھیں گے تو 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں گے. اس طرح 4 مرتبہ سورہ قریش. 5 میں نہیں پڑھیں گے آپ. 6 مرتبہ سورہ قریش، 7 مرتبہ قریش، 8 مرتبہ سورہ قریش. اور یہ جو 5 کا خانہ ہے نا، یہاں پہ آپ نے نام لکھنا ہے، جیسے حسن اور والدہ کا نام فلاں فلاں، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے نام لکھ لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے نام لکھنے کے بعد آپ نے اس کے نیچے اپنا مقصد لکھ دینا ہے کہ جو آپ کی وائف ہے وہ فوراً حاضر ہوں یا حاضر شد لکھ دیں. یہاں پہ آپ نے نام لکھنا ہے دونوں کے، اس جگہ پہ آپ کا نام آ جائے گا اور والدہ کا نام آ جائے گا. یہاں پہ آپ کا آ جائے گا حاضر شد.
یہ جس کے لیے اگر کسی کے شوہر روٹ کے چلے گئے ہوں تو اس کے لیے اس کی بیوی کر سکتی ہے، اور اگر بیوی روٹ کے چلی گئی ہو تو شوہر کر سکتا ہے اس کے لیے. یہاں پہ حاضر شد لکھیں گے، اس کے بعد اس کو فولڈ کر دیں گے. یہ نقش آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو فولڈ کر دیں گے. فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو گھر میں وزن کے نیچے دبا دینا ہے. اچھا، اس نقش کی یہ تاثیر ہے کہ 3 دن کے اندر اندر روٹھا ہوا شخص آپ کے گھر آ جائے گا. 3 دن کے اندر. اور جب 3 دن کے اندر روٹھا ہوا شخص آپ کے گھر آ جائے، آپ کی وائف آ جائیں، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ تھوڑا سا زردہ بنانا ہے. اچھا، زردہ کہتے ہیں میٹھے چاول کو. آپ نارملی چاول جو بوائل کرتے ہیں نا، آپ اس میں چینی ڈال کے یا گڑ ڈال کے میٹھا چاول بنا لیں. اور چاول بنانے کے بعد پھر آپ نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کو اصال و ثواب کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ معصوم بچے کو کھلا دینا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے. 3 دن اس کی میعاد ہوتی ہے. بڑا سری و تاثیر یہ نقش ہے. آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ 3 دن کے بعد ٹرانسمیشن میں مجھے دوبارہ لائیو کال کیجیے گا، میں انتظار کروں گا آپ کا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میں آپ کی مرید عثما حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن بالکل. میرے ساتھ شادی کو ہو گیا ہے، مجھے نا میری اولاد نہیں ہو رہی. میں نے رپورٹیں کروائی تھی، میرے ہارمون بہت بڑے ہوئے تھے. ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے کہ تمہاری اولاد نہیں ہو سکتی. میرے پر اثرات کا بھی چکر ہے. جی میری بہن، آپ کا نام کیا ہے پورا؟ میرا نام عثما ہے. عظما. آپ کی والدہ کا نام؟ میری بات آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ نسیم. نسیم. جی، اور میں سورہ قریش پڑھتی ہوں 313 مرتبہ. جی بالکل، میری طرف سے اجازت ہے. اور میری بہن عظما، اچھا کچھ لوگ اس پرابلم میں بس ٹھیک ہے، اوکے. آپ کچھ لیڈیز کی ہارمونس پرابلم ہوتی ہے. جی جی آپ پڑھ سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے آپ کو عظما. اچھا، اب آپ ایک نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہارمونس کے لیے. اچھا، یہ نسخہ ایک ایسا ہے کہ جو ہارمونس کی کمی کو پورا کرتا ہے. اور جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی ہے، ان کو یہ پرابلمس ہوتی ہے، تو آپ ایک نسخہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آپ وہ نسخہ لکھ لیجئے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تال مکھانا، آپ نے تال مکھانا، اس کو مٹائیے گا ذرا. اچھا کوئی کپڑا ہے، میں ان کو سمجھا بھی دیتا ہوں. مجھے ٹیشو دے دیں، مجھے ٹیشو دے دیجیے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو. میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کو وقت دوں اور آپ کو ایسی چیزیں سمجھا دوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، اور آپ ہمیشہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تال مکھانا آپ نے 100 گرام لینا ہے. اچھا اس کو نا تھوڑا سا زوم کر دیجئے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے. تال مکھانا، کلونجی 100 گرام، اور تال مکھانا، کلونجی، اجوائن دیسی آپ نے 100 گرام لینا ہے، ٹھیک ہے. اور گون کیکر آپ نے 100 گرام لینا ہے. یہ دیکھیں، یہ 4 اجزاء ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے نسخہ میں آپ کو تعلیم کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کے ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور تال مکھانا 100 گرام، کلونجی 100 گرام، اجوائن دیسی 100 گرام، گون کیکر 100 گرام. آپ نے کرنا یہ کہ ان چاروں کو بالکل صفوف کر لیں، اس کو پاؤڈر بنا لیں. آپ جب آپ اس کو پاؤڈر بنا لیں گی، آپ نے اتنے ہی، یہ 400 گرام ہے نا، آپ نے 400 گرام ہی مصری لے لینا ہے. مصری آپ نے 400 گرام اس میں مصری لے لینا ہے. آدھا چمچہ آپ نے صبح شام استعمال کرنا ہے، یعنی کہ صبح اور شام آدھا چمچہ کھانا ہے. اچھا، جن عورت کو شوگر ہو، جن مردوں کو شوگر ہو، وہ یہ مصری نہ ملائیں. اس کو بالکل سمپل پاؤڈر بنائیں اور اس کے کیپسول بھر لیں. خالی کیپسول میڈیکل سٹور پہ یا پنسار سٹور پر ایزیلی آسانی سے مل جاتے ہیں. ایک کیپسول صبح شام کھانا شروع کر دیں. یہ کورس آپ نے مکمل 2 مہینے استعمال کرنا ہے. اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ہارمونز کی کمی کو پورا کرے گا، اور جو آپ کے ہارمونز ڈس بیلنس ہوتے ہیں، یہ اس کو اپنے اعتدال پر لے کر آئے گا. اچھا، اس کے ساتھ
آپ کو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جو مثانے کے اندر حرارت اور حدت بڑھ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے بار بار پیشاب کی شدت ہوتی ہے، اس کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ اچھا، اس میں اگر آپ کے جسم کے اندر موٹاپا بڑھتا ہے ہارمونز ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے، تو یہ موٹاپے کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ یہ لیڈیز اور جینٹس یہ دونوں کے لیے بہترین ہے یہ نسخہ۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے روحانی علاج پر۔ اب جسمانی علاج تو ہم کر رہے ہیں، اگر ہم روحانی امراض میں کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جو روحانی مرض ہوتا ہے، اس کے لیے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان، یعنی کہ فجر کی سنت پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے 40 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور پانی پہ دم کر لینا ہے، اور جو یہ صفوف تیار کر لیں گے نا آپ، اس پہ دم کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز فرض پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس پانی سے جو آپ نے دم کریں گے نا، یہی پاؤڈر آپ نے کھا کے، دوا کھا کے اس میں پانی پیتے رہنا ہے۔ آپ نے 2 مہینے اس ترتیب و طریقے سے کرنا ہے۔ اس سے یہاں تک کہ اگر رحم کے اندر کینسر ہوتا ہے نا، تو یہ اس کینسر کو بھی ختم کرتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ رحم کے لیے، یوٹرس کے لیے سب سے بہترین نسخہ میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیا ہے۔ یہ آپ کا روحانی اور یہ آپ کا جسمانی دونوں علاج ہوا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں بات کر رہا ہوں، آپ بولیے۔ جمشید نام؟ جی جمشید صاحب۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ حضور کے دیدار کا شوق تو ہر امتی کی ایک طلب ہوتی ہے کہ ان کو دیدار نصیب ہو جائے، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں، اس مبارک مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، ان کے لیے ایک سب سے وہ عمل، سریع و تاثیر عمل جو بزرگوں سے ہم تک پہنچا اور جس کو بزرگوں نے سینہ بسینہ رکھا، اور بزرگان دین نے اس کو جب تعلیم کرتے تھے تو اس کی باقاعدہ طور پہ اجازت دیا کرتے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں تو آپ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات یاد کر لیں۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے لے کے عزیز علیم، لقد جاءکم رسول سے لے کے آخری آیت تک، عرش العظیم تک، آپ نے یہ آیت یاد کر لینی ہے۔ اور آیت یاد کرنے کے بعد آپ ڈیلی عصر اور مغرب کے درمیان روزے کی حالت میں کم و بیش 40 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کریں یہ آیت، اور اسی نیت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ ان آیتوں کی برکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دربار رسالت میں رسائی کے لیے بزرگان دین سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھا کرتے تھے، اور سورہ توبہ کی آخری جو 2 آیات ہیں نا، رمضان میں اس کا ایک کمال اپنے عروج پر ہوتا ہے، کیونکہ جو سورہ توبہ کی آخری جو 2 آیتیں نا، ان 2 آیتوں میں ایک توحید ہے اور ایک رسالت ہے۔ جو اس کی شروع کی جو آیت ہے نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ منسوب ہے، اور جو آیت جس سے منسوب ہوتی ہے اس کو ڈائریکٹ اس سے فیض ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فیض اویسی ملے، آپ کے خاندان، آپ کی آنے والی نسلوں میں فیض اویسی چلے، بزرگان دین نے باقاعدہ اویسی فیض کو حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف اور صرف سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کی اجازت لینے کے لیے سفر کرتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر امت کی ایک طلب ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سورہ توبہ کی آخری 2 آیت کو اپنے معمول میں بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آیتوں کی برکت سے آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہوگی۔ اور اگر کوئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بزرگان دین سے ان کو فیض ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے سرکار غوث پاک سے فیض ہو، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ مجھے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سے فیض ہو، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ مجھے حضرت شاہ مدار سے فیض ہو، تو وہ سورہ توبہ کی آخری جو 2 آیتیں اپنے اس کو معمول میں رکھ لیں۔ میں انشاءاللہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیت سے صلاۃ توبہ پڑھی جاتی ہے، میں اس صلاۃ توبہ کا پڑھنے کا طریقہ کار سمجھاؤں گا، اور اس کا باقاعدہ طور پہ پورا 40 دن کا عمل ہوتا ہے۔
اب آپ جس بزرگ کی اجازت سے وہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کسی بزرگ کے فیض کی نیت سے وہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس 40 دن کے اندر اندر اس بزرگ سے ایک نسبت، ایک ربط قائم ہو جاتا ہے، ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے، باقاعدہ پھر ان بزرگ سے اس کے قلب کو فیض پہنچتا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیت کا کمال اور اس کی برکتیں ہیں۔ اگر سورہ توبہ کی میں برکتوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں نا کہ آپ اگر چاہیں کہ کسی بھی انبیاء کرام سے فیض لینا، کسی بھی اولیاء کرام سے فیض لینا، تو آپ سورہ توبہ کو اپنے معمولات میں رکھیں۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اکثر و بیشتر بخش اکثریت میں بزرگان دین نے سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے نا اس کو اپنے معمولات میں رکھا ہے، اور اس سے بہت برکتیں ہوئی ہیں، اس سے سلسلہ ان کا تیزی سے پھیلا ہے۔ اور کچھ بزرگان دین جیسے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا جو تصرف تھا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے جو کچھ نوازا وہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کی برکتیں تھیں، اور آپ کو محبوب الہی کا لقب ملا۔ کسی بزرگ کو محبوب الہی کا لقب نہیں ملا۔ محبوب صرف 2 ہی ہیں، ایک محبوب سبحانی میر میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ محبوب سبحانی ہیں، اور دوسرے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو کچھ بھی نوازا وہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں تھیں۔ میں اس میں نظامیہ خاندان کے مختلف نماز پڑھنے کے طریقے اور سورہ توبہ کے مکمل اعمال میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور الحمدللہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیت کا عمل میں نے آج سے تقریباً 15 سال پہلے کیا تھا، اور میاں حضور کی اجازت سے میں نے کیا تھا۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میں شناز نیازی بات کر رہی ہوں UK سے۔ جی جی کال گئی تھی، جی جی میں معلوم کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ میں دسمبر سے پرہیز کر رہی ہوں۔ ابھی میں نے رمضان سے پہلے 11 مرتبہ سورہ بریڈ ختم کی ہے اور شہادہ کا نقص بھی ختم ہو چکا ہے، تو ابھی میں مدامت کر رہی ہوں، تو کیا میں پرہیز چھوڑ سکتی ہوں؟ جی جی آپ پرہیز کھول سکتی ہیں۔ آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، آپ پرہیز کھول لیں اپنا۔ جی میری بہن، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، چلیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، نام مصری شہزاد ہے۔ جی جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی جی آپ بات کر رہی ہیں، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ آپ مختصر پوچھیے۔ اچھا، میں نے اپنے شوہر کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ میرے شوہر کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، کبھی بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اس کے علاوہ ان کو نہ تو کوئی جاب ملتی ہے نہ کوئی کاروبار ہے، بالکل یعنی کہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ 1-2 لوگوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ ان پہ جادو وغیرہ کا ہے، اور 8 سال ہو گئے ہیں، ہماری اولاد بھی نہیں ہے۔ میڈیکل جو ہے شوہر کا نام بتائیں۔ محمد شہزاد۔ محمد شہزاد کی والدہ کا نام؟ فضیلت کوثر۔ فضیلت کوثر۔ اور آپ کا نام؟ نوشین۔ نوشین۔ آپ کی والدہ کا نام؟ اختری بیگم۔ اختری بیگم۔ اچھا آپ لوگ پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ دیکھیں، رزق تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کے لیے جتنا رزق مخصوص کر دیا نا اس کو اتنا ہی ملنا ہے، آپ جتنی ہی کوشش کر لیں۔ اچھا رزق کی جہاں تک اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں نا تو اس میں عورت کا کردار بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے رزق کی برکتیں اگر چاہتے ہو حاصل ہو تو تم نکاح زیادہ سے زیادہ کرو۔ اور کیوں؟ کیونکہ عورت کا نصیب بھی مرد کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اور آپ یہ کریں کہ آپ اپنے شوہر پر خود آیت الکرسی 7 دفعہ پڑھ کر اس پہ دم کیا کریں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو بیوی اپنی شوہر کے لیے پڑھتی ہے نا اور پڑھ کے اس کے اوپر دم کرتی ہے تو اس کا اثر و تاثیر اثر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ نے رزق میں تنگی دیکھو تو اپنے ساتھ رزق میں اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے گھر والوں کو شریک کر لو۔ اچھا رزق میں تنگی ہونے کے کچھ اسباب ہیں، اچھا وہ ہم اگنور کرتے ہیں، ہم اس کا نوٹ نہیں کرتے۔ رزق میں تنگی کا سب سے بڑا اسباب، ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارا رویہ ہماری بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، ہمارا رویہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا،
ہمارا رویہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. یہ ایک بڑا سبب ہے رزق میں تنگی کا. اور سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے رزق میں کسی کو شامل نہیں کرتے, شریک نہیں کرتے. جس گھر کے اندر چیونٹیوں کو, پرندوں کو, چرند کو اگر رزق میں شریک کیا جائے, چرند اور پرند کو, اور ان کو شریک کرنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دسترخوان پہ اگر کوئی چیز ایسی بچ جاتی ہے تو آپ اس دسترخوان کو سمیٹ کر کسی کیاری میں کسی صاف جگہ پہ رکھ دیں چیونٹیوں کے لیے, چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کے لیے. جب آپ اپنے رزق میں اس طرح پرندوں کو, جب چرند پرند کو شامل کریں گے نا, تو یقیناً آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی. اور یہ باقاعدہ طور پہ بزرگان دین فرماتے ہیں. اور جب ان کے پورے پورے دسترخوان لگتے ہیں تو چرند پرند ہر قسم کے جانوروں کو گوشت ملتا ہے. اچھا ہاں, ایک سب سے بہت ضروری بات, رزق میں تنگی کا ایک بڑا سبب کہ ہم جو گوشت کھاتے ہیں نا, ہم ہڈی کو باقاعدہ طور پہ منہ میں چوستے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہڈیاں اور کوئلہ یہ تمہارے بھائی جو مسلمان جنات ہوتے ہیں نا, یہ ان کی خوراک ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے رزق میں تمہارے برکت ہو اور تمہارے رزق میں تمہارے مسلمان جنات بھائی بھی شریک ہوں, تو تم ہڈی کو چوسا نہیں کرا کرو. تم ہڈی کو گوشت سے جدا ہاتھ سے کرو اور ہاتھ سے کھاؤ اور اس کو وہیں رکھ دو. کیونکہ جب ہم ایسا فیل کرتے ہیں نا, تو وہ جو ہڈی ہوتی ہے نا, جس کو ہمارا منہ نہیں لگا ہوتا, تو وہ مسلمان جناتوں کی خوراک بنتی ہے. اور جو ہم ہڈی کو منہ سے چوستے ہیں نا, پھر وہ شیاطین جناتوں کی خوراک بن جاتی ہے وہ. اور جس کھانے کے اندر بسم اللہ پڑھ کر نہیں کھایا جاتا, اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. اور جب شیطان شریک ہو جاتا ہے تو اس میں برکت اٹھا لی جاتی ہے. اور جب بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا جاتا ہے تو اس میں رزق میں برکتیں عطا ہو جاتی ہیں. میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ کل ہماری ٹرانسمیشن میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ تھا اور کچھ سگنل تھا کہ میں آج آپ کو اسپیشلی ٹائم دوں گا. تو میں یقیناً آپ کو کچھ مزید ٹائم اور مزید دینا چاہتا ہوں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی اچھا محمد مکرم صاحب, جی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے سورہ قریش کی. اور جو لوگ مجھ سے اس نشر کی اجازت مانگ رہے ہیں, میری طرف سے ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ یہ نشر لکھ سکتے ہیں. اور جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا ہے, آپ کو نسخے کی بھی باقاعدہ طور پہ اجازت ہے, میری طرف سے آپ وہ نسخہ بھی لکھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کو جو بھی اعمال بتائے جاتے ہیں, جو بھی وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں, میری طرف سے ان کو اجازت ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی 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 میری بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں پشاور سے؟ آپ مجھے نام بتائیے. جی اپنا نام بتائیں اور والدہ کا نام بتائیں. جی جی بالکل, آپ مجھے اپنی والدہ کا نام بتائیے. سلطنت. اور آپ کی نانی کا نام؟ آپ کی نانی ٹھیک ہے. اچھا میری بہن, آپ والدہ کے لیے آپ ایک کام یہ کریں کہ آپ سورہ قریش 313 مرتبہ نا 3 دن پڑھیں اور چینی پہ دم کر لیں اور نمک پہ دم کر لیں. اچھا اگر والدہ شوگر پیشنٹ ہیں تو ان کو چینی استعمال کرائیے گا, ان کو نمک استعمال کرائیے گا. آپ جب وہ کھانا کھائیں تو وہ نمک ڈال کے استعمال کریں. اگر وہ بلڈ پریشر کے مریض ہوں, شوگر کے مریض ہوں, نہ وہ چینی استعمال کر سکتی ہوں نہ وہ نمک استعمال کر سکتی ہوں, تو پھر 313 مرتبہ جو نا سورہ قریش پانی میں دم کریں, ان کو والدہ کو پلائیں اور سورہ قریش لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر والدہ کے گلے میں ڈال دیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس سے فائدہ ہوگا. اچھا میری بہن آپ جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ الحمدللہ.
جی جی آپ سوال پوچھیے. الحمدللہ. خیر مبارک ہو ماشاء اللہ. جی جی آپ پوچھیے. ڈاکٹر صاحب یہ کہ میں ڈاکٹر تھا تو مجھے ہر جگہ پہ خود مجھے ڈاکٹر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. مجھے ڈاکٹر نظر آ رہا ہے خود کیا کر. اچھا ماشاء اللہ آپ ڈاٹ کی پریکٹس کر رہے ہیں, آپ روحانی سفر میں میرے ساتھ شامل ہیں. ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے اگر جو لوگ ڈاٹ پریکٹس کر رہے ہیں اور ان کو کھلی آنکھوں سے ڈاٹ جب وہ کرتے ہیں تو ان میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے, تو یہ ان کے لیے بہتر اور بہت اچھی علامت ہے. یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے کامیابی کی علامت ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پروگرام چلتا رہے گا تو میں آپ کو ڈاٹ پریکٹس آف میڈیٹیشن کے بارے میں بتاؤں گا تفصیلی. جو میرے ساتھ جو لوگ سفر میں شامل ہیں, جو لوگ چل رہے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ سورہ توبہ کی جو آپ کو آئی ہیں اس کی ترتیب کیا پڑھنے کی. میرے بھائی آپ نے عصر و مغرب کے درمیان 40 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے رمضان میں, اور اسی نیت سے پڑھنا ہے. عصر اور مغرب کے درمیان 40 مرتبہ سورہ توبہ پڑھنا ہے آپ نے, اور اس کو پورے 40 دن مکمل کر لیں. اور میں سورہ توبہ کی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے باقاعدہ پورے اعمال میں آپ کو بتاؤں گا, اور سورہ توبہ کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ سورہ توبہ کی جو آیت ہے نا وہ کن کن ترتیب اور کن کن طریقوں سے پڑھی جاتی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں اپنے نا پچھلے پروگرام میں ایک نماز کی اجازت نہیں ہے. کون سی نماز کی؟ صلاۃ کن فیکن. صلاۃ کن فیکن کی اجازت لینا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کی بات کر رہی ہے. صلاۃ کن فیکن کی اگر آپ اجازت لینا چاہتے ہیں تو میری طرف سے آپ کو صلاۃ کن فیکن کی اجازت ہے, اور آپ کے مسائل اور ان کا حل کا جو سیگمنٹ ہے ہمارا وہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم مزید آپ سے رابطے میں رہیں گے. اب ہمارا ایک نیا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے, اس کے لیے ہم مختصر سا بریک لیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہمارا نیا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے چیریٹی ود رمضان, یعنی کہ کامیاب نیکی. ہم ماہ رمضان میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں, اور ہمیں رمضان میں وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں ضرورت سے زیادہ کرنا چاہیے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر آپ جتنا سخاوت کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو اس کا 10 گنا اجر دیتا ہے.
ایک سخاوت وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے بیوی بچوں پہ کرتے ہیں، ایک سخاوت وہ ہوتی ہے کہ جو آپ اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب کے لیے کرتے ہیں، اور ایک سخاوت وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ غریبوں کو شامل کرتے ہیں، یتیموں کو شامل کرتے ہیں، مسکینوں کو شامل کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی سخاوت کے اندر اپنے ان غرباؤں کو شامل کرتے ہیں تو ہمیں اس کا 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ اس کا باقاعدہ طور پہ میں آپ کو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اے موسیٰ، آپ اللہ رب العزت سے میرے لیے یہ کہیں کہ وہ مجھے 1.25 سیر چاول مجھے روز دیا کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا سوال سنا اور آپ کوہ طور پر چلے گئے۔ جب آپ کوہ طور پر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا کہ تیرا فلاں بندہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تو اس سے 1.25 سیر چاول اس کے نصیب کا دے جو اس کا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور اس کو 1.25 سیر چاول روزانہ ملنا شروع ہو گئے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ جب اس کو 1.25 سیر چاول ملنا شروع ہو گئے، اس نے کچھ چاول اپنے استعمال میں رکھے اور کچھ چاول میں اس نے اپنے ساتھ اپنے اہل کا احباب کو شامل کر لیا اور اپنے ارد گرد لوگوں کو شامل کر لیا۔ تو جب کچھ وقت گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب کچھ عرصے کے بعد وہاں سے گزر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ 300 دیگیں چڑھی ہوئی ہیں چاولوں کی۔ آپ نے فرمایا یہ کون اتنا مالدار شخص ہے جو 300 دیگیں یہاں پہ چلایا ہوا ہے؟ آپ جب اس شخص کے پاس پہنچے تو آپ نے کہا یہ تو وہی شخص ہے جس نے مجھ سے دعا کے لیے کہا تھا 1.25 سیر چاول کا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے، بنی اسرائیل کا جو شخص تھا، اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ، تو اچانک اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا اے موسیٰ، جب اللہ رب العزت نے مجھے میرے نصیب کے 1.25 سیر چاول مجھے دیے، میں نے اس 1.25 سیر چاول میں ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا جو میرے حلقہ احباب تھے۔ جب میری رزق میں ترقی ہوئی، میری رزق میں بڑھا، تو میں نے اور مزید اس کو اپنے ساتھ ہلکا بڑھا دیا۔ پھر میں بڑھاتا چلا گیا، آج اتنا بڑھ گیا کہ پورے گاؤں کو میں دعوت کرتا ہوں، پورے گاؤں مجھ سے یہاں پہ آپ کے کھانا کھاتے ہیں آپ کا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات دیکھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور انہوں نے اللہ رب العزت سے کہا ہے باری تعالیٰ کیا ماجرا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا ہے موسیٰ، اس نے میرے ساتھ تجارت کر لی ہے کہ میں نے اس کو اس کے حصے کے صرف 1.25 سیر چاول ہی دیے تھے، لیکن اس نے اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو شامل کر لیا، اور جب اس نے اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو شامل کرا تو مجھے اس کی بات پسند آئی، اس نے پھر اس کو 10 گنا اجر دیا۔ جب 10 گنا اجر ملا تو اس کو ایسا اجر ملا کہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کے نصیبوں کو جوڑ دیا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت نے اگر تمہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے نا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تم ان لوگوں کے کام آؤ کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے تمہارے سپرد کیا ہے۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے مخلوق کی خدمت کریں، میرے مخلوق کے کام آئیں، میرے مخلوق کا ایک سبب بنے۔ کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ عالم اسباب ہے، اور جب دنیا عالم اسباب ہے تو اللہ رب العزت نے تمہیں اس نیک کام کے لیے چنا ہے، اور اللہ رب العزت جس کو جس کام کے لیے چن لیتا ہے نا، اس پہ اپنی نعمتیں تمام کر دیتا ہے۔ یہی واقعہ ہمیں ایک بزرگان دین سے ملتا ہے، ہمیں اولیاء کرام کی باتوں سے ملتا ہے، اولیاء کرام کی صحبت سے ملتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ آپ کے پاس کوئی فقیر آیا، اس نے دستک دی، کس کے گھر پر؟ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر۔ تو جب آپ کے گھر پہ دستک دی، اس نے فقیر نے کہا کہ اللہ کے نام پہ دو۔ اچھا، آپ کے گھر پہ کچھ مہمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت رابعہ بصری کے پاس صرف 2 روٹیاں تھیں، آپ نے وہ 2 روٹیاں خیرات کر دیں، اللہ کی راہ میں اس فقیر کو دے دیں۔ گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے وہ روٹیاں خیرات کر دیں۔ اب آپ کا یقین کامل دیکھیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو شخص میری راہ میں خیرات کرتا ہے، جو شخص میری راہ میں خرچ کرتا ہے، میں اس کو 10 گنا اجر دیتا ہوں۔ جب آپ نے خیرات کر دی
کچھ دیر بعد آپ کے دروازے پہ دستک بجی. آپ نے کہا کون؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے کچھ روٹیاں لے کر آیا ہوں. آپ نے فرمایا کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا کہ 10 روٹیاں ہیں. آپ نے کہا یہ میری نہیں ہے، اس کو لے جاؤ. آپ نے کیا کہا کہ یہ روٹیاں میری نہیں ہو سکتی، اس کو تم واپس لے جاؤ. پھر کچھ دیر بعد گھر میں دستک ہوئی. آپ نے فرمایا کون؟ فرمایا کہ میں فلاں شخص ہوں، میں کچھ تحفہ لے کر آیا ہوں آپ کے لیے. آپ نے کہا کیا لائے ہو؟ اس نے کہا میں 20 روٹیاں لایا ہوں. آپ نے دروازے پہ کھولا، آپ نے کہا یہ میری روٹیاں ہیں. تو آپ کے ساتھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ کیسا مقام ہے یہ؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو شخص میری راہ میں ایک خراج کرتا ہے میں اس کو 10 گنا اجر دیتی ہوں. تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس 2 روٹیاں تھیں، میں نے دونوں روٹیاں خراج کر دیں اللہ کی راہ میں، تو اللہ نے مجھے 20 روٹیاں عطا کر دی. اس 20 روٹیوں میں پھر تمام لوگوں میں جو تھے ان میں سرو کر دی گئی. یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ یقین ہے، اور یہ اس یقین کی انتہائی منزل ہے جس میں ہمارے بزرگان دین گزرے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ولی صرف مرد ہی ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ولی کاملہ نہیں ہو سکتی؟ یقیناً ہر وہ شخص ولی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے مبارک پر ہے. اور میں آپ کو ایک بات بھی یہ بھی بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں جن کا کام ہی صرف مانگنا ہوتا ہے. ایسے لوگ ہر دور میں گزرے ہیں. ایسے واقعات ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں بھی ملتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جگہ سے گزر ہوا. ایک شخص فقیر تھا، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلب کیا روٹی. آپ نے اس شخص کو روٹی دے دی. پھر دوسرے دن آپ کا گزر ہوا، پھر آپ دیکھتے ہیں وہی اس شخص اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ جاؤ اس کو بیت المال سے اس کی مدد پوری کر دو جتنی اس کو ضرورت ہے. وہ بیت المال گئے، اس کو جتنا چاہا اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دے دیا. پھر جب تیسری دفعہ حضرت عمر فاروق کا اس جگہ سے گزر ہوا، پھر آپ نے اس شخص کو دیکھا، اور پھر آپ نے جب دیکھا اس کے ہاتھ میں روٹی تھی تو آپ نے اس کے ہاتھ سے روٹی چھین لی. کیوں؟ کیونکہ جب انسان کوئی مانگتا ہے نا، جب انسان کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے، جیسے پروفیشنل لوگ ہیں، جب رمضان آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ سے مختلف لوگ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے. ایسے لوگوں کو دینے سے بھی منع فرمایا ہے. آپ اس ضرورت مند کی حاجت کو پورا کرو جو اس کا مستحق ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وباؤں کی بیماری جب اس دنیا میں پھیلی، جب کچھ لوگ تنگ دست ہوئے، لوگوں نے سب کچھ خیرات کری، ثقافت کری، راشن بانٹے. ہمارے سامنے کیا کیا ویڈیوز آئیں کہ کوئی راشن بیچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. ہم کس دورائے پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم پروفیشنل دینے کو لوگوں کو تو باقاعدہ طور پہ بزرگان دین میں منع فرماتے ہیں. یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا پورا کہ آپ نے اس کے ہاتھ سے روٹی چھین لی آپ نے، اور اس کو کوڑے لگوانے کا حکم دیا. جب انسان کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا تو اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اور جس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے وہ کچھ بھی کام کر سکتا ہے. آپ اپنے ارد گرد سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، آپ اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، آپ اپنے محلے داروں کو دیکھیں، اور پھر کوئی نہیں ملتا پھر آپ دوسری جگہ پہ ثقافت کریں. جب ہم اس ترتیب اور اس طریقے سے چلتے ہیں نا تو یقیناً چلنے کا فائدہ صرف ہم کو نہیں، ہماری پوری سوسائٹی کو ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کہیں بھی دے دیں، آپ پہلے اپنے ارد گرد قریب کے لوگوں کو دیکھیں، کیونکہ رمضان وہ مبارک ماہ ہے، مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ایک نیکی کا اجر آپ کے تقریباً 10 گنا زیادہ ملتا ہے آپ کو. اور آپ جتنا کرتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی جو دی ہوئی چیریٹی ہے، آپ کی دی ہوئی جو ثقافت ہے وہ مستحق ہاتھوں میں رہے اور صحیح جگہ پہ لگے، تو آپ کو جو بہتر لگے آپ وہ اقدام اٹھائیں. اور الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ بہت اسٹرانگ اور بہت مضبوط نیٹ ورک ہے کہ جس میں ہم نے یکم رمضان سے افطار کا انتظام کیا ہوا ہے.
جو الحمدللہ روزانہ 100 لوگوں کو یہاں پہ ہم لوگ افطار کروا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کے اندر کچھ ایسے وسائل پیدا کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کی ایسی مدد کر رہے ہیں کہ جو ان کے اور ان کے اولادوں کے لیے کام آئے. ہم کسی کو دے کر اس کو فقیر نہیں بنانا چاہتے, ہم ان کے لیے ایسے وسائل پیدا کر رہے ہیں کہ جس سے اس کے کاروبار کا سلسلہ جاری ہو, جس کے وہ خود کفیل ہوں. جب وہ خود کفیل ہوں گے تو وہ خود زکوٰۃ ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے ایک پوری پلاننگ ترتیب دی ہے کہ ہم نے کس طرح کس ترتیب سے اپنے ساتھ چلنے والے جو لوگ ہیں, جو ہماری نظروں میں, جو ہمارے اس روحانی سفر میں ہیں, اس سفر میں ہم لوگوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. اب ہمارا ایک سفر کے اندر اگر 25,000 کا ایک لشکر ہے تو یقیناً 25,000 کا لشکر ویل سیٹ نہیں ہوگا, اس میں شریف فقیر بھی ہوں گے. جو ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں, ہم نے ان بھائیوں کو سپورٹ کرنا ہے, ہم نے ان بہنوں کو سپورٹ کرنا ہے, ہمیں ان مسافروں کو سپورٹ کرنا ہے, ہمیں ان کو اسٹرانگ بنانا ہے. ہم نے کچھ ایسے وسائل پیدا کرنا ہے کہ جس سے ان کا کاروبار بنے, جس کے ان کے کچھ ایسے وسائل بنے کہ وہ دوسروں لوگوں کی مدد کریں. یہ جو لشکر 25,000 کا ہے, ہم اس کو بڑھا کر 5 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ تک لے جائیں. وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ میری پشت پر ہوں, جب آپ میری مدد کریں, میں اسی ہی وقت یہ مدد کر سکوں گا. میں 100 لوگوں کی کر سکتا ہوں, میں 200 لوگوں کی کر سکتا ہوں, میں 25,000 لوگوں کی تو نہیں کر سکتا. لیکن یہ دنیا عالم اسباب ہے. اللہ تعالیٰ اس میں سبب پیدا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے, اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اس کاموں کے لیے چن لیتا ہے پھر وہ سخاوت کرتے ہیں, پھر وہ اس صف میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے, کہ اس نے میری راہ میں یہ چیز خرچ کی ہے, اے ملائکہ کہ تم اس کو آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جاؤ. کہ جو لوگ ماہ رمضان میں اپنے معاملات کو سرو کرتے ہیں, سخاوت کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, اللہ رب العزت ان کے عوض ان گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں, اور ان گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور ان کے قلوب کو بھی صاف کر دیتا ہے. خالی ذکر سے ہی قلب صاف نہیں ہوتے, لوگوں کی مدد کرنے سے بھی لوگوں کے قلب صاف ہوتے ہیں جب ان کی دعاؤں سے آہ نکلتی ہے. ہماری روحانیت میں بھی ترقی ہوتی ہے, ہماری روحانیت میں بھی درجات کی بلند ہوتی ہے ہمارے. کس وقت کہ جب ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اور جب کسی یتیم کی مدد کرتے ہیں جس کا ہمیں قرآن نے باقاعدہ حکم دیا گیا ہے, ہم جب کسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں جو ہمیں قرآن نے حکم دیا گیا ہے, جب ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, تو ہمارے اللہ رب العزت اس کے عوض ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا دیتا ہے, ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے. لیکن صرف ذکر کرنا عبادت کرنا ہی نہیں ہے. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان صرف اور صرف ہماری عبادت کا مہینہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہماری باقی زندگی کے معمول ہیں ہم اس میں کسی کو شریک نہیں کرتے, تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. نماز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے ہے. وہ کس کام سے خوش ہوتا ہے؟ وہ اپنے مخلوق کی خدمت کرنے سے خوش ہوتا ہے, وہ اپنے مخلوق کی مدد کرنے میں خوش ہوتا ہے. تمہارا رب چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا, وہ تمہیں کو کیوں چنے گا؟ وہ جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے, اور جس سے جتنا چاہتا ہے چھین لیتا ہے. اور جو چھیننے کی جو وجہ ہوتی ہے نا, وہ بھی پتہ ہے آپ کو کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ کو تنگ کرنا, بخیل بننا, بخل کرنا, اور اپنی دولت کو اکٹھا کرنا, اور اس کو گن گن کر رکھنا. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ شیطان کا دوست ہے جو اپنی دولت کو گن گن کر رکھتا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ غفلت میں رکھا تم کو دولت کے حرص نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. میں نے ہمیشہ اس شخص کو کبھی کسی کا محتاج نہیں دیکھا کہ جس شخص نے اپنے ساتھ اپنے چلنے والوں کو, اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں کو, اپنے عزیز و اقارب کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اہل محلہ کو کبھی کسی معاملات میں تنہا نہیں چھوڑا. اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں تمہارے رب کا فضل ہے, اور جس پہ رب کا فضل ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو نواز دیتا ہے.
تو الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور 30 رمضان تک ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور جو لوگ ہمیں دنیا بھر سے ڈونیشن دینا چاہتے ہیں وہ ہمارے ویب سائٹ پر بھی ہمارے پے پال اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں. اور جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں وہ ہمارا بینک اکاؤنٹ یوز کر سکتے ہیں, اسی پیسہ یوز کر سکتے ہیں, جیز کیش یوز کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے لاکھوں روپے ہی کرنا ہے. آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی بھی جو نا آپ کی ہر نیکیوں پہ سبقت لے جائے, لیکن اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اس کے ساتھ آپ ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ کرتے ہیں نا تو یقیناً وہ آپ کی کامیابی کا سبب بنتی ہے. اور باقی ہماری جو اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ہے وہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے. آپ چاہتے ہیں اس کامیاب نیکی میں آپ کامیاب ہوں, آپ اس کامیاب نیکی کو کامیاب بنائیں جو مقبول بارگاہ ہو. ایک بات یاد رکھیے گا, وہ نیکی ہمیشہ مقبول بارگاہ ہوتی ہے جو کسی کی مدد کی جائے, چاہے دولت کی صورت میں مدد کی جائے, چاہے اس کی کسی کی صورت میں مدد کی جائے. ضروری نہیں کہ انسان پیسے کی صورت میں کسی کی مدد کرے, کسی اخلاق کے ساتھ پیش آنا بھی یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے. اور جو لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ خیرات کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں, اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے محفوظ ہاتھوں میں رہے اور صحیح جگہ پر لگے جہاں پہ ہمیں بھی پتہ ہو کہ ہم نے دی ہوئی خیرات وہ کس جگہ استعمال ہوئی ہے, تو آپ ہمارے اکاؤنٹس اور پے پال اکاؤنٹس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اور باقاعدہ طور پر ویب سائٹ ہماری ہے www.drabdulwajidshazli.com. ہماری ویب سائٹ کا بھی لنک آپ کو ہماری اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. اس ویب سائٹ پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. اس میں ہم لائیو چیٹ پہ اب ہم سے بات کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں نے, میں آپ کو بارہا یہ بات کہتا ہوں, جو لوگ ڈونیشن دیتے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اپنی ریسیونگ لازمی ہم سے لے لیں. جو ہمارے آفیشیلی اکاؤنٹس ہیں اور جو ہمارا آفیشیلی نمبر ہے, آپ اپنا اسکرین شاٹ لے کر, اگر آپ جیز کیش کرتے ہیں, اگر آپ ایزی پیسہ کرتے ہیں, تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے لازمی ہمیں واٹس اپ کریں تاکہ آپ کا ڈیٹا اور آپ کا نام ہمارے پاس محفوظ رہے اور آپ جس مقصد کے لیے آپ نے جو دیا ہوگا وہ اسی کام میں استعمال ہو. اب کچھ لوگ پیمنٹ کر دیتے ہیں, وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے, یہ فدیے کی صورت میں ہے, یا خیرات کی صورت میں ہے, یا یہ افطار کی صورت میں ہے, یا یہ راشن کی صورت میں ہے. آپ لوگ ایسا ہرگز نہ کریں. آپ کو جو بھی آپ جس راہ میں اللہ کی خرچ کرتے ہیں نا, آپ کا بتانا یہ آپ کے اوپر فرض بنتا ہے. اور جو لوگ نہیں بتاتے, جن لوگوں نے نہیں بتایا, میں ان تمام جو ہمارے پاس جو جمع ہوتی ہے میں اس کو چیریٹی میں ڈال دیتا ہوں تاکہ اس کو کسی ایسے کام میں صرف کیا جائے کہ جس کا تعلق نہ تو زکوٰۃ سے ہو اور نہ اس کا تعلق کسی دوسرے معاملات سے ہو, کہ وہ صرف نیک کاموں میں استعمال کی جائے. اور ویب سائٹ پہ بھی آپ ہمیں لائیو چیٹ کے ذریعے بات کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ لائیو چیٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ ویب سائٹ پہ ہم نے ایک آپشن آپ کے لیے فیچر متعارف کرایا ہے جس میں آپ ہم سے جب دل کرے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. ہمارے لیولز ہیں اس میں, جس میں باقاعدہ ہم لوگ رمضان کے بعد ہم اپنی اسپیشل کلاسز کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج تو بہت ٹائم ہو چکا ہے, میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا, میں نے اپنا وعدہ پورا کیا, آپ کو ضرورت سے زیادہ آج ٹائم دیا. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری ٹرانسمیشن اپنے وقت پہ شروع ہوگی اور اپنے وقت پہ ختم ہوگی. تو آپ ہمیں ویب سائٹ پہ بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں. آپ ہمیں انسٹاگرام, ٹویٹر, واٹس ایپ اور ٹیلی گرام ہمارا گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. اب آپ مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.